सफर फिक्र के बहरे बेकरार का, सफर रफ़ते तख़य्युल की कहकशा का, सफर गुलहाए फन के गुलसिता का, सफर रिवायते उर्दू ज़ुबां का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के फासलाती सिलसिला ताल्लुम में बीएड ऑनर्स के कोर्स मुताला उर्दू अदब के इफ्तिताही लेक्चर के साथ मैं हूँ फैसल कमाल हैदरी। अजीज़ तलबा, जिंदा कौमें अपने जुदागाना तशख़्ख़ुस की बुनियाद पर जिंदा रहा करती हैं और जुदागाना तशख़्ख़ुस तहज़ीब, सकाफ़त, तारीख़ और रिवायात के साथ बरकरार रहता है। और याद रहे कि तहज़ीब, सकाफ़त, तारीख़ और रिवायात मुअस्सर, मुतहर्रिक और ज़िंदा ज़बान व अदब के मुतक़ाज़ी होते हैं। यही वो मुसल्लमा हकीकत है जिसके पेश नज़र बीएड ऑनर्स के इस सिलसिले में उर्दू ज़बान व अदब का मुताला लाजमी कोर्स के तौर पर शामिल किया गया है। 3 क्रेडिट्स का ये कोर्स सेमेस्टर 1 में शामिल होगा। इसमें क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, इसकी तफासील आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा और फिर आइंदा लेक्चर्स में 45 लेक्चर्स तक आपका और मेरा साथ रहेगा और इन लेक्चर्स में हम उर्दू अदब के मुख्तलिफ मराहिल पर रोशनी डालते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि 350 साल कबल शुरू होने वाली रिवायत आज कहाँ खड़ी है और मुस्तक़बिल में इसके मुख्तलिफ नौ किस्म के इम्कानात क्या हो सकते हैं। अजीज़ तलबा, हर कोर्स के मुख्तलिफ अहदाफ होते हैं, चंद मखसूस मकासद होते हैं जिनका हुसूल इस कोर्स का बुनियादी मतम नज़र होता है। इस कोर्स में भी हमारे चंद ख़ास मकासद हैं जिनके हुसूल में हम सरगर्दा होंगे, लेकिन क़ब्ल इसके कि हम कोर्स पर बात करें, ये ज़रूरी है कि हम जान लें कि हमारा सफ़र किन मनाजिल की तरफ होगा और दरअसल हम क्या हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कोर्स के मुख्तलिफ मकासद पर। इस कोर्स के मुख्तलिफ मकासद में उर्दू ज़बान के दुरुस्त और मयारी इस्तेमाल पर कुदरत, उर्दू ज़बान व अदब के इर्तक़ाई मराहिल से आगही, मुंतखब मशाहिर अदब का तारुफ़, मुंतखब असनाफ़ नज़्म का तारुफ़, असनाफ़ नस्र का तारुफ़, उर्दू क़वाइद से आगही, अदबी ज़ौक़ का फ़रोग़ और अदब पारों की तफ़हीम व तहसीन पर उबूर जैसे मकासद शामिल हैं। ये वो मकासद हैं जिन पर उर्दू अदब के सफ़र पर गामज़न होते हुए हम हमेशा नज़र रखेंगे, क्योंकि यही वो मकासद हैं जो इस कोर्स की शमूलियत का बायस बने और दरअसल मुताला उर्दू अदब करते हुए हमें हमेशा इन्हीं मकासद को मद्देनज़र रखना चाहिए। अब इन मकासद पर बात करने के बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन मकासद के हुसूल के लिए वो निसाब क्या है जो हमने तरतीब दिया, क्योंकि दरअसल ये वो निसाब ही है जो हमें अपनी मनाजिल के हुसूल तक पहुँचाएगा। तो निसाब पर बात करते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इस कोर्स को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा यानी तारुफ़, वो लेक्चर जिससे हम इस तक गुज़र रहे हैं, यानी इस लेक्चर में हम इब्तदाई नौइयत की गुफ्तगू कर लेने के बाद ये कोशिश करेंगे कि बात करें तारीख़ ज़बान और ज़बान उर्दू के मुताल्लिक़, और ये देखने की कोशिश करें कि वो ज़बान जिसे आज हम अपनी कौमी ज़बान कहते हैं, वो ज़बान कि जिसमें हम बातचीत करते हैं, जिसे हम वसीला इज़हार बनाते हैं, वो दरअसल कहाँ से शुरू हुई, उसके मुताल्लिक़ मुहक़्क़ीन क्या कहते हैं, उसके मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ नाक़दीन की क्या आरा है। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद हमारे आने वाले लेक्चर्स बुनियादी तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्सा शेर की। इस सिलसिला में मीर तकी मीर, असदुल्ला ख़ान गालिब, अकबर अलाहाबादी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इक़बाल, मजीद अमजद, हफ़ीज़ जलंधरी, फैज़ अहमद फैज़ और नासिर काज़मी का मुताला करते हुए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन मशाहिर ने उर्दू शायरी के इर्तक़ा में क्या किरदार अदा किया, इनके महबूब मौज़ूआत क्या थे, वो कौन से फ़नी असालीब हैं
کہ جنہوں نے ان مشاہیر کو دراصل اردو زبان و ادب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اس کے بعد ہم دوسرے حصے میں بات کریں گے اردو نثر کی۔ اس حصے کو مختلف اصناف میں تقسیم کیا گیا ہے، چنانچہ خطوط نویسی، مضمون نویسی، ناول نگاری، افسانہ نویسی، ڈرامہ نگاری، سفرنامہ نگاری اور مزاح نگاری جیسی مختلف اصناف پر بات کرتے ہوئے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اردو نثر نے اپنے ارتقائی مراحل میں ان اصناف میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ اس کے بعد حصہ سوم میں ہم بات کریں گے اردو کے کچھ قواعد پر۔ اس میں شامل ہوں گی مختلف نوعیت کی شعری اصطلاحات، نثری اصطلاحات، جملوں کی ساخت اور رموز اوقاف۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اختتام کی۔ اس اختتامی لیکچر میں ہم بات کریں گے اردو ادب کے مستقبل کے امکانات پر۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ 350 سال کی روایت میں اردو ادب کون سے مراحل طے کر چکا، آج یہ کہاں کھڑا ہے اور مستقبل میں کیا امکانات ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سلسلے کے بعد ایک اہم بات جو آپ کو بتانا ضروری ہے وہ ہے نصابی سرگرمی کا آخری مرحلہ، اور آخری مرحلہ ہوتا ہے گریڈنگ اور اسیسمنٹ کرائٹیرین، جسے ہم نے نام دیا ہے آزمائشی منصوبے کا۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس کورس میں آپ سے 4 اسائنمنٹس لیں گے جن کی اہمیت 40% کی ہوگی۔ اس کے بعد 5 کوئزز ہوں گے جو 25% اہمیت کے حامل ہوں گے، اور آخر میں ہوگا حتمی امتحان۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھی کورس سے متعلقہ تفصیلات۔ اب ہم بات کرتے ہیں آج کے موضوع کی، اور آج کا موضوع ہے زبان اور تاریخ زبان اردو۔ عزیز طلبہ، تاریخ زبان اردو کے متعلق تو ہم بعد میں بات کریں گے، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں زبان کی۔ زبان کیا ہے؟ یہ کب پیدا ہوئی؟ کب معرض وجود میں آئی؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ ان سوالات کا سچی بات ہے کہ حتمی طور پر جواب دینا ممکن نہیں۔ زبان بول چال کے اس انداز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنیادی طور پہ 5 حسیات سے نواز رکھا ہے: قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ یعنی سننے کی قوت، قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت، اور قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت، اور سب سے آخر میں آتی ہے قوت گویائی یعنی بولنا۔ عزیز طلبہ، یہ وہ حسیات ہیں جس سے ہم ابلاغ کا کام لیتے ہیں، یعنی ہم اپنا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں وہ ہم تک پہنچتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس ابلاغی عمل پر بات کروں یا اس کی تفاصیل میں جاؤں، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان بنیادی طور پر 3 طرح کے ذرائع ابلاغ استعمال کرتا ہے۔ ایک، چہرے کے تاثرات یا جسمانی حرکات و سکنات کے ذریعے، دوسرا علامات اور اشارات کے ذریعے، اور تیسرا زبان۔ انسان چہرے کے تاثرات اور جسمانی حرکات و سکنات کے ذریعے اپنے ابلاغ کو یا اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، جو کچھ بولنا چاہتے ہیں، جو کچھ سننا چاہتے ہیں، صرف اور صرف زبان کے ذریعے ممکن نہیں ہوتا۔ چرند پرند یا انسان اپنی حرکات و سکنات اور تاثرات کے ذریعے بھی ابلاغ سے کام لیتے ہیں۔ چرند پرند اور انسان ابلاغ کے لیے حرکات و سکنات اور چہرے کے تاثرات سے بھی کام لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ روز اول سے ہے۔ کیونکہ ہمارا یہ بنیادی طور پر موضوع نہیں، لہٰذا میں اس پر تفصیل سے بات نہیں کروں گا، البتہ اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج بھی چہرے کے تاثرات اور جسمانی حرکات و سکنات کی ذریعہ ابلاغ میں یا عمل ابلاغ میں اتنی ہی اہمیت ہے جتنی شاید روز اول میں تھی۔ اس کے علاوہ ہم علامات اور اشارات سے کام لیتے ہیں۔ مختلف علامتیں، سبز رنگ کی علامت، سرخ رنگ کی علامت،
یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جانوروں کی شکلوں کی علامتیں، یعنی فاختہ امن کا نشان ہے، یا اس طرح کی دوسری مختلف نوع قسم کی علامتیں۔ لیکن اگر ہم زبان کی بات کریں تو یہ وہ ذریعہ ابلاغ ہے جو متذکرہ دونوں ذرائع کے مقابلے میں عمل ابلاغ میں کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے ہم بہت سی باتیں اشاروں کنایوں میں چہرے کے تاثرات یا جسمانی حرکات و سکنات کے ذریعے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہ عمل بنیادی طور پر اس وقت زیادہ کار فرما یا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جب ہم ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے، لیکن یہ بنیادی ضروریات سے زیادہ ہماری مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ تاریخ یا دستاویز کے متعلق اشارے کنائے یا جسمانی حرکات و سکنات اور چہرے کے تاثرات معاون نہیں ہو سکتے۔ اب یہ سوال کہ زبان کب پیدا ہوئی، کس طرح الفاظ نے اپنی شکل پائی، زبان نے ترقی کیوں کر کی، کس ادب کو پہلا ادب کہا جائے گا، اردو زبان کے متعلق مختلف نظریات کیا ہیں، یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کے جواب تلاشنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ الفاظ کہاں سے آئے؟ اس سوال کا جواب دو طرح دیا جا سکتا ہے، ایک انسانی تحقیق اور دوسرا الہامی روشنی۔ جہاں تک انسانی تحقیق کا تعلق ہے تو زبان ہم انسانوں کے نزدیک یا ہم محققین کے نزدیک کوئی بہت زیادہ پرانی یا قدیم شے نہیں ہے، کیونکہ جب ہم تحقیقی دستاویزات چھانتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ زبان کی تاریخ 5 یا 7 ہزار سال سے قبل کی میسر ہی نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس سے پہلے کے تحریری نمونے موجود نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک واسطہ ہے، ایک راستہ ہے کہ ہم زبان کے متعلق آشنائی حاصل کر سکیں، تو آج ہمارے پاس کوئی انسان نہیں جو ہمیں اس کے متعلق بتا سکے، لہٰذا صرف اور صرف تحریر ہمیں آشنا کروا سکتی ہے قدیم زبانوں کے متعلق یا قدیم زبانوں سے۔ لیکن بدقسمتی سے یا تو ہم ماضی کی زبانوں کے متعلق آشنائی نہیں رکھتے، اور یا ہمارے پاس وہ تحریری نمونے موجود ہی نہیں۔ ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت انسان کے پاس قوت گویائی تو تھی، وہ زبان استعمال کرتا تھا، لیکن صرف ان فطری آوازوں کے لیے جو یونیورسل ہیں، جو آفاقی نوعیت کی، یعنی تکلیف میں کوئی آواز نکالنا، خوشی کے موقع پہ کوئی آواز نکالنا، حیرت کا اظہار کرنا، یہ وہ آوازیں ہیں جو کسی قسم کی زبان کی متقاضی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میری ذاتی رائے میں یہ دراصل زبان نہیں، آوازیں ہیں۔ یہاں ہمیں آواز اور زبان کے فرق کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرق ہے کیا؟ تو ناظرین، زبان الفاظ کا مجموعہ ہے، اتنی بات ہر کوئی جانتا ہے۔ الفاظ بہرحال آوازوں سے بنتے ہیں، ہماری کسی بھی زبان کی الفابیٹ ہو، اردو کی الف بے ہو یا انگلش کی ABC، بہرحال آوازوں کے اشارے ہیں، آوازوں کی علامات ہیں۔ لیکن بذات خود یہ کچھ نہیں، یہ آوازیں ہیں۔ جب مختلف آوازیں ملتی ہیں تو الفاظ بنتے ہیں، اور الفاظ کا ملاپ یا یوں کہہ لیجئے کہ الفاظ کی ایک خاص ترتیب جملے کو جنم دیتی ہے، اور دراصل معنی آواز میں نہیں، جملے یا لفظ میں پنہا ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم کوئی آواز نکالتے ہیں، خواہ وہ خوشی کی آواز ہو یا حیرت کا اظہار ہو یا فرض کیجئے کہ تکلیف کا اظہار ہو، تو دراصل وہ آواز ہے، وہ احساس کا اندیا ضرور ہے، لیکن اسے ہم زبان نہیں کہیں گے۔ اب یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آواز اور زبان میں فرق ہے۔ اب دیکھیے، فرض کیجئے کہ کسی تکلیف کا اظہار مجھے کرنا ہے، تو میں کوئی بھی آواز نکالوں گا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی شخص میری زبان جانتا ہے یا نہیں جانتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ میں اس کی زبان جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، ہمارا ابلاغ یا ابلاغی عمل مکمل ہو جائے گا۔ مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ جب میں اسے اس سبب سے آشنا کرنا چاہوں گا کہ آخر کوئی درد، کوئی تکلیف کیوں کر اٹھی، کیوں ہوئی، تو اس کے لیے میرے لیے ضروری ہوگا کہ میں اس سے بات کروں، اس کو کچھ بتاؤں۔ یہاں اشارے، کنائے، جسمانی حرکات و سکنات، چہرے کے تاثرات مجھے ہیلپ کریں گے، لیکن تفصیلی بات کے لیے مجھے الفاظ کا سہارا لینا ہوگا۔
آوازیں ابتدائی ابلاغ کے لیے تو کافی تھیں، لیکن بعد میں جوں جوں انسان کی زندگی پیچیدہ ہوتی چلی گئی، جوں جوں انسان نے یہ سیکھا کہ معاشرتیں کیسے ترتیب پاتی ہیں، تہذیبی اختلاط کس چیز کا نام ہے، تہذیبی ٹکراؤ کس کو کہتے ہیں، جنگ و جدل کیا ہوتا ہے، گویا اقوام مارز وجود میں آئی، معاشرتوں سے قومیں بنی، قوموں سے مختلف قسم کی مزید پیچیدگیاں پیدا ہوئیں، گویا انسانی زندگی جب پیچیدہ تر ہوتی چلی گئی تو پھر محض آوازیں انسان کے لیے کافی نہیں تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان شروع سے زبان پر قادر تھا؟ اس کا جواب ہے ہاں، کہ انسان نے پہلے آوازیں نہیں بلکہ زبان سیکھ لی تھی، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ انسان نے شروع ہی سے زبان سیکھی تھی، لیکن اس اسبات کے لیے ہمیں سہارا انسانی تحقیق کا نہیں، الہامی روشنی کا لینا ہوگا۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مرحلہ تخلیق انسانی پر خاصی روشنی ڈالی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جب وہ فرشتوں کے سامنے انسان تخلیق کر رہا تھا تو فرشتوں نے رب سے استفسار کیا کہ تو کسے بنانے جا رہا ہے۔ ایک مرحلہ آگے بڑھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس نے آدم کو اسماء سکھائے۔ اب اس واقعے سے اگر ہم صرف یہی اخذ کر لیں کہ وہ زبان جس میں رب کائنات اور فرشتے آپس میں ہم کلام تھے، یا چلیے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اسماء جو آدم کو سکھائے گئے تھے وہ بہرحال بامانی بھی تھے اور آبویسلی الفاظ بھی تھے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان روز اول ہی سے زبان پر قادر تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی قدرت تھی تو آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ہماری زبان کی تحقیقات یا لسانیاتی تحقیقات چند ہزار سال تک محدود کیوں ہیں؟ عزیز طلبہ، اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارے پاس جو تحریری نمونے موجود ہیں یا تو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، یعنی ہم ان تک پہنچ نہیں پاتے ان کے ابلاغ کے حوالے سے، ان کو سمجھنے کے حوالے سے، ان کو پڑھنے کے حوالے سے، اور یا اس سے پہلے کے تحریری نمونے ہمارے پاس موجود ہی نہیں۔ چنانچہ 5 سے 7 ہزار سال کی تاریخ دراصل تحریری زبان کی تاریخ ہے، نہ کہ بولی جانے والی زبان کی تاریخ۔ اب اس مرحلے پر ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ اگر تحریری زبان سے پہلے زبان اپنا وجود رکھتی تھی تو دراصل زبان پیدا کیسے ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی نئی زبان مارز وجود میں کیسے آتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس حوالے سے میں محض اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ دراصل تہذیبیں، معاشرتیں، قبائل اور اقوام جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کے اختلاط سے نئی تہذیبیں بھی بنتی ہیں اور نئی زبانیں بھی۔ جب ایک جگہ پر رہنے والے لوگ کسی دوسری جگہ پر ہجرت کر جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنی روایات بھی لے کر جاتے ہیں، اپنی ثقافت بھی، اپنی تہذیب بھی، اور وہ زبان بھی جس میں وہ ابلاغ کرتے ہیں۔ جب وہ دوسری جگہ پر جاتے ہیں تو دوسری معاشرتوں سے ملنے کے بعد دونوں معاشرتوں کے اختلاط کے نتیجے میں ایک نئی زبان کے پیدا ہونے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ عمل ہر اختلاط میں نہیں ہوتا، ہر میل ملاپ میں نہیں ہوتا، اس کے لیے مہینے نہیں، سال نہیں، بلکہ صدیاں درکار ہوتی ہیں، اور یہ ایک ایسے غیر محسوس عمل کا نام ہے کہ جس میں شاید یہ طے کرنا بھی ممکن نہیں رہتا کہ کوئی زبان کس طرح بدل گئی، کوئی نئی زبان کس زبان سے پیدا ہو گئی، کوئی نئی زبان کن زبانوں کا ملغوبہ تھی۔ یہی وہ سوالات ہیں جو ہمیں دنیا کی ہر زبان کے متعلق تحقیق کرتے ہوئے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہی وہ سوالات ہیں جن سے سابقہ ہمیں اردو زبان کی تحقیق کے دوران بھی پڑتا ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی زبان کن زبانوں کا مجموعہ ہے، کوئی زبان کس علاقے میں بنی، اور کسی زبان نے جداگانہ حیثیت کیسے اختیار کر لی۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دراصل جب ہم کسی زبان کے آغاز کی بات کرتے ہیں تو حقیقتاً ہم اس کے ارتقاء کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جب کوئی زبان اپنا جداگانہ تشخص قائم کر لیتی ہے تو وہ
دراصل اس سے کہیں پہلے پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی حال اردو زبان کا بھی ہے۔ اب ہم بات کریں گے اردو زبان کے ارتقاء پر، اردو زبان کے آغاز پر، اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے محققین اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ زبان جس کے متعلق آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ لفظ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی لشکری یا لشکر گاہ کے ہیں، لیکن یہ سوال تشنکام ہے کہ زبان اردو پیدا کہاں ہوئی، کہاں سے اس کا آغاز ہوا اور اس کی تاریخ ہے کیا۔ تو اب ہم بات کریں گے اردو زبان کی پیدائش کے متعلق مختلف نظریات پر۔ عزیز طلبہ، اردو زبان کی پیدائش کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ویسے تو میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ یہ طے کرنا ناممکن ہوتا ہے کہ کوئی زبان کس جگہ پر پیدا ہوئی، یا یوں کہیے کہ کوئی زبان کس دور میں پیدا ہوئی، کیونکہ زبان جب تک اپنا جداگانہ تشخص برقرار قائم کرتی ہے تب تک وہ دراصل مارز وجود میں آ چکی ہوتی ہے۔ یہی حال اردو کے ساتھ بھی ہے۔ اردو زبان کب، کہاں اور کیسے پیدا ہوئی، اس کے متعلق یوں تو بہت سے نظریات ہیں، لیکن میں یہاں چند ان نظریات کا تذکرہ کروں گا جو دراصل مرکزی نوعیت کے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی سطح پر ان سے آگہی بنیادی طور پر ضروری ہے۔ تو اردو زبان کے متعلق پہلا نظریہ دکن میں اردو کے حوالے سے ہے۔ اس سلسلے میں قبل اس کے کہ میں مختلف نظریات کی تفصیل میں جاؤں، میں چاہوں گا کہ ہم اس نقشے کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اردو کے متعلق نظریہ سازوں کا خیال ہے کیا۔ اگر اس نقشے کو ملحوظ رکھا جائے تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دراصل پنجاب، سندھ اور دکن سے آنے والی لہریں دہلی میں آ کر جمع ہوئیں تو ایک نئی زبان مارز وجود میں آئی۔ ہم سب سے پہلے بات کریں گے دکن میں اردو کے نظریے کی۔ دکن میں اردو کا نظریہ نصیر الدین ہاشمی نے اپنی کتاب دکن میں اردو میں پیش کیا۔ نصیر الدین ہاشمی کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کے تعلقات، یا یوں کہہ لیجئے کہ عربوں کے تعلقات فتح سندھ سے قبل بھی بر صغیر والوں کے ساتھ جڑ چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل عرب تجارت کی غرض سے جنوبی ہند میں مالابار کے ساحلوں پر آتے تھے اور یہاں پر تجارت کی غرض سے کچھ دیر قیام بھی کرتے تھے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عربی بولنے والے دکن میں آتے تھے اور یہاں پر قیام بھی کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ دو مختلف اقوام جب آپس میں بات کرتی ہوں گی یا عمل ابلاغ سے گزرتی ہوں گی تو کوئی نہ کوئی نئی زبان بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی نئی زبان کیوں بن سکتی ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب دونوں اقوام آپس میں ابلاغی عمل سے گزرتی تھیں تو کچھ نہ کچھ الفاظ کا لین دین ہوتا ہوگا۔ گویا کچھ الفاظ عربی کے دکن میں آ جاتے ہوں گے، یا دکنی زبانوں کے کچھ الفاظ عربی لوگوں کو سمجھ میں آنے لگتے ہوں گے، اور پھر وہی مخلوط الفاظ ان کا ذریعہ ابلاغ بنتے ہوں گے۔ گویا یہ نئے مخلوط الفاظ آہستہ آہستہ ایک نئی زبان پیدا کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب ایک لمحے کو میں ان کی یہ بات مان لیں کہ یہ بات درست ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تجارت کی غرض سے آنے کے باعث کچھ لوگ جب قیام کریں گے کسی خاص جگہ پر تو صرف تجارتی اغراض کے نتیجے میں ایک نئی زبان پیدا ہو سکتی ہے؟ یعنی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بلوچستان سے پنجاب کی طرف آتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی شخص ایران کی طرف چلا جاتا ہے تو بلوچی اور فارسی، یا پہلے تذکرے میں بلوچی اور پنجابی کا اختلاط بھی ہوگا، تو کیا اس کے نتیجے میں ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ یقیناً کوئی نئی زبان مارز وجود میں آ جائے گی یا کوئی نئی زبان کا سانچہ بن جائے گا؟ تو آبویسلی اس کا جواب نفی میں ہی دیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الفاظ کا اختلاط یا کچھ الفاظ کا لین دین ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی آسان روی، یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی راستہ اختیار کیا ہوگا کہ جس میں وہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں، لیکن نئی زبان مارز وجود میں آ جانا اور پھر ایک ایسی زبان مارز وجود میں آ جانا جس کا تذکرہ آج عالمی ادبیات میں کیا جاتا ہے، یقیناً
اگر ناممکن نہیں تو کم از کم قیاس سے باہر ضرور ہے۔ اب دیکھیے، ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ایک قوم دوسری قوم کی طرف سفر کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں تہذیب بھی ملتی ہے، ثقافت بھی ملتی ہے، اور اس کے نتیجے میں نئی مارز وجود میں آنے والی ثقافت ان دونوں کا ملغوبہ ضرور ہوتی ہے، یا اس پہ ان دونوں کے اثرات ضرور نظر آتے ہیں۔ اب ایک لمحے کو اگر یہ مان لیا جائے کہ واقعی اردو دکن سے ہے، یا عربوں کے جو تعلقات دکنی لوگوں سے قائم ہوئے اس کے نتیجے میں اردو مارز وجود میں آئی، تو ہمیں پھر یہ ماننا ہوگا کہ اردو پہ عربی کے اثرات زیادہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح اردو پر دکنی زبانوں کے اثرات زیادہ ہونے چاہیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ اردو جو آج میں بول رہا ہوں، جو آپ لوگ بولتے ہیں، پر فارسی کے اثرات اردو عربی سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے ناقدین نے اس نظریے کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ اگر واقعی اردو ان مخلوط الفاظ کا مجموعہ ہے یا ان بنیادی اختلاطی زبانوں کا مجموعہ ہے جو عربی اور دکنی زبانوں کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی، تو پھر اس پر عربی کے اثرات ہونے چاہیے تھے۔ کیونکہ وہ اثرات نہیں، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ اردو زبان کے ارتقاء کے حوالے سے تو درست ہو سکتا ہے، اردو زبان کے آغاز کے حوالے سے نہیں۔ عزیز طلبہ، ارتقاء کی بات میں نے اس وجہ سے کی کہ ہم دیکھتے ہیں، جس کا تذکرہ ہم بعد ازاں تفصیل سے کریں گے، کہ سب سے پہلے اردو ادب دکن میں فروغ پایا، اور شاید یہی وہ غلط فہمی تھی جس نے نصیر الدین ہاشمی کو یہ نظریہ قائم کرنے پر اکسایا۔ حالانکہ اردو زبان جس پر آج فارسی کے زیادہ اثرات ملتے ہیں یا جس پر پنجابی کے زیادہ اثرات ملتے ہیں، وہ دکن سے ہوتی تو اس میں شاید مرہٹی زبان کے، شاید تلنگی زبان کے، یا اس طرح کی دوسری بولیوں کے جو اس وقت دکن میں رائج تھیں، ان زبانوں کے الفاظ زیادہ ہونے چاہیے تھے۔ لیکن آج کی اردو اس بات کی ترجمان ہے کہ یہ دکنی اور عربی کا نہیں، شاید شمالی ہند میں بولی جانے والی زبانوں اور فارسی اور عربی کا مجموعہ ہے، یا ان کے اختلاط کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ دکن میں اردو کے نظریے کو عموماً ناقدین اور محققین انہی بنیادوں پر رد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے دوسرا نظریہ، جو تاریخی اعتبار سے تو تیسرا ہے، لیکن میں اس کا تذکرہ اس لیے پہلے کرنا چاہوں گا کہ جنوب مغرب یا جنوب میں دکن واقع ہے اور جنوب مشرقی حصے میں سندھ واقع ہے۔ میں بات کر رہا ہوں دہلی کو مرکزی نقطہ بنا کر یا بر صغیر کے محل وقوع کے حوالے سے۔ تو سندھ میں اردو پر میں پہلے بات کروں گا تاکہ اس کے بعد ہم شمالی ہند کی طرف جا سکیں۔ تو عزیز طلبہ، سندھ میں اردو کے حوالے سے سید سلمان ندوی نے اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں یہ نظریہ پیش کیا کہ محمد بن قاسم سب سے پہلے دیبل کی بندرگاہ پر وارد ہوا، بعد ازاں اس نے سندھ پر قبضہ کیا اور ملتان تک آیا۔ بہت سے عرب تاجر، خاندان، دیگر صوفیاء کرام اس کے ساتھ تھے۔ محمد بن قاسم تو 2 سال بعد چلا گیا، لیکن بہت سے عرب یہیں بس گئے، یہیں رہنے لگے، انہوں نے یہیں پر بود و باش اختیار کی۔ تو اگر کوئی زبان کا کینڈا یا زبان کا کوئی سانچہ دکن میں بن سکتا ہے، تو اس کے قوی تر امکانات ہیں کہ سندھ میں اردو مارز وجود میں آئی ہو، کیونکہ دکن سے مسلمانوں یا عربوں کے تعلقات محض تجارتی نوعیت کے تھے، جبکہ سندھ میں مسلمانوں نے باقاعدہ طور پر بود و باش اختیار کی، انہوں نے یہاں پر شادیاں کیں، ان کی نسلیں چلیں، تو ظاہر ہے کہ عربی بولنے والے سندھی جاننے لگے ہوں گے، سندھی بولنے والے قدر عربی جاننے لگے ہوں گے، اور ان مخلوط زبانوں یا اس اختلاطی عمل کے نتیجے میں ایک نئی زبان مارز وجود میں آئی ہوگی۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سید سلمان ندوی کہتے ہیں، مسلمان سب سے پہلے سندھ پہنچتے ہیں، اس لیے قرین قیاس یہ ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں، اس کا حیولہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ اب اگر اس بیان پر نظر کی جائے تو یہ کوئی لسانی تحقیق یا لسانیاتی نوعیت کا کوئی بیان نہیں،
کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زبان سندھ میں پیدا ہوئی یا زبان دکن میں پیدا ہوئی تو ہمیں یقیناً اس کے مطابق لسانیاتی مثالیں بھی لے کر آنی چاہیے. یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ سندھ کی تہذیب پر عربی کے اثرات ہیں، ہندی ثقافت میں عربی کے اثرات پائے جاتے ہیں. لیکن اگر اردو اس علاقے سے پیدا ہوئی تو اگین وہی بات کہ اردو پر عربی کے اثرات ہونے چاہیے تھے، نہ کہ فارسی کے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھی رسم الخط پر یا سندھی زبان پر کسی حد تک عربی زبان کے اثرات پائے جاتے ہیں، لیکن اردو پر اثرات غالب ہیں تو صرف فارسی کے. تو ناقدین اس نظریے کو بھی اسی بنیاد پر رد کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، معاشرتی اختلاط ہوا، دکن میں ہوا، سندھ میں ہوا، دونوں جگہ پہ زبانیں قدرے مختلف ہوئیں، یا یوں کہہ لیجیے زبانوں میں قدرے تبدیلی آئی. یوں کہہ لیجیے کہ کوئی بولیاں بن گئیں، ڈائلیکٹس جس کو ہم کہتے ہیں. ایک زبان ہوتی ہے اور ایک ڈائلیکٹ، یعنی جیسے پنجابی ایک زبان ہے جبکہ سرائکی یا پوٹوہاری یا ہند کو دراصل ڈائلیکٹس ہیں، بولیاں ہیں، پنجابی زبان کے مختلف فلیورز ہیں. سو سندھ میں مسلمانوں کی آمد کے نتیجے میں بولیاں تو بنی ہوں گی یا عربی اور سندھی کا اختلاط تو ہوا ہوگا، لیکن زبان اردو سندھ سے قرار دینا عموماً محققین کو محال لگتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پنجاب میں اردو کی. میں پہلے گزارش کر چکا کہ نصیر الدین ہاشمی کے نظریے کے بعد دراصل پنجاب میں اردو کا نظریہ آ چکا تھا، اور تاریخی اعتبار سے سید سلمان ندوی کے نظریے کی حیثیت تیسری ہے. لیکن کیونکہ زبان اردو کی پیدائش کے حوالے سے بات کریں تو دراصل یہ نظریہ کوئی خاص مضبوطی کا حامل نہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی حیثیت ثانوی نوعیت کی ہے. اس وجہ سے میں نے جغرافیائی تناظر میں دکن میں اردو اور سندھ میں اردو کا تذکرہ پہلے کر دیا. تو پنجاب میں اردو کے نام سے حافظ محمود شیرانی نے ایک کتاب لکھی اور اس میں یہ دعویٰ کیا کہ دراصل نہ تو اردو دکن سے ہے نہ سندھ سے، بلکہ اردو کا مولد یعنی اردو کی جائے پیدائش پنجاب ہے. حافظ محمود شیرانی اور دیگر دو محققین یعنی نصیر الدین ہاشمی اور سید سلمان ندوی میں فرق یہ ہے کہ حافظ محمود شیرانی نے باقاعدہ طور پر لسانی بنیادوں پر، یا یوں کہہ لیجئے کہ لسانی اصول و ضوابط کے مطابق اردو کا مولد یا جائے پیدائش ڈھونڈنے کی کوشش کی. اس اعتبار سے یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب میں اردو کا یہ نظریہ نہ صرف حافظ محمود شیرانی کے دور میں خاصا معروف رہا، بلکہ آج بھی اسے دیگر نظریات کے مقابلے میں کہیں زیادہ قبولیت حاصل ہے. حافظ محمود شیرانی نے نہ صرف تاریخی اعتبار سے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کی کوشش کی، بلکہ تمام تر لسانی شواہد بھی اس سلسلے میں جمع کیے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس نظریے کو خاصی اہمیت حاصل ہے. ہم مختصر سی بات چیت میں یا مختصر سے دورانیے میں کوشش کریں گے کہ تاریخی اور لسانیاتی دونوں اعتبارات سے بات کر سکیں. تو حافظ محمود شیرانی تاریخی اعتبار سے اپنے نظریے پر دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں، اردو کی داغ بیل اسی دن پڑنا شروع ہو گئی تھی جس دن سے مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر توطن اختیار کیا تھا. اسی طرح سید سلمان ندوی کے نظریے سے متعلق بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے اختلاط سے اگر کوئی نئی زبان بنی تھی تو غزنوی دور میں جو 170 سال پر محیط ہے، ایسی مخلوط یا بین الاقوامی زبان ظہور پذیر ہو سکتی ہے. اردو چونکہ پنجاب میں بنی، اس لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو موجودہ پنجابی کے مماثل ہو یا اس سے قریبی رشتہ دار ہو. بہرحال قطب الدین ایبک کے فوجی اور دیگر متوسلین پنجاب سے کوئی ایسی زبان لے کر روانہ ہوتے ہیں جس میں خود مسلمان قومیں ایک دوسرے سے تکلم کر سکیں. ان دو مختلف بیانات کا مطالعہ کیا جائے تو حافظ محمود شیرانی کی بات خاصی منطقی معلوم ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد بن قاسم 712 میں سندھ آیا، دکن سے مسلمانوں کے یا عربوں کے تعلقات
712 سے بھی قبل سے قائم تھے، لیکن پنجاب سے جڑنے والا رشتہ ان دونوں تعلقات یا ان دونوں ذرائع کے مقابلے میں مستقل تھا۔ اب دیکھیے کہ 1001 عیسوی سے محمود غزنوی نے برصغیر پر حملے کرنا شروع کیے۔ 1026 تک وہ مستقلاً حملے کرتا رہا۔ اس کے بعد اکا دکا حملے غزنوی خاندان نے بعد ازاں برصغیر پر شمالی ہند کے رستے سے کیے۔ پھر اس کے بعد غوری، پھر قطب الدین ایبک، اور پھر سلسلہ، ایک طویل سلسلہ جو خلجی، تغلق، مغلوں سے آگے چلا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ غوری سے شروع ہونے والا سلسلہ پھر 1857 تک جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے ذریعے ہندوستان پر حکومت قائم کی، اور یہ تمام لوگ فارسی بولتے تھے، خواہ غزنوی خاندان ہو، خواہ خلجی ہوں، یا بعد میں آنے والے مغل۔ اس کے مقابلے میں دکن سے صرف ایک رشتہ کہ تجارت ہوتی تھی، اور سندھ سے صرف ایک فاتح کہ محمد بن قاسم 712 میں آیا تھا۔ اس کے مقابلے میں کم و بیش 1000 سال کا طویل عرصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر ان کمزور ذرائع سے ایک نئی زبان مارز وجود میں آ سکتی ہے تو یقیناً ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مضبوط رستہ جس سے تمام فاتحین آئے، یہ بھی کوئی نئی زبان لا سکتا ہے۔ یہ تو تھا تاریخی تاثر یا تاریخی اعتبار سے اپنی زبان یا اپنی زبان کے اس نظریے کو ثابت کرنے کا ایک طریقہ۔ اس کے علاوہ حافظ محمود شیرانی نے لسانیاتی اعتبار سے بھی بہت سی مثالیں دی ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ پنجابی اور اردو میں ہندوستان کی دیگر زبانوں کے مقابلے میں قریب ترین مماثلت ہے۔ اس کی صرف و نحو اور اہم قواعد و مسائل باہم مطابقت رکھتے ہیں، اور 60% سے زائد الفاظ ان میں مشترک ہیں۔ اس بیان کی روشنی میں اگر ہم اردو اور پنجابی کا تقابل کریں تو صورتحال واقعی خاصی ممکنہ حد تک درست نظر آتی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ حافظ محمود شیرانی کا نظریہ دیگر نظریات کے مقابلے میں قرین قیاس لگتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اردو زبان میں جملے کی ساخت کچھ یوں ہوتی ہے کہ فاعل، مفعول اور فعل، یعنی میں اسکول جاتا ہوں۔ اب اس جملے کو اگر ہم لوگ پنجابی میں ٹرانسلیٹ کریں یا اس کا ترجمہ پنجابی میں کرنا چاہیں تو میں اسکول جانا وا یا سو آن سو فورتھ۔ اب ان دونوں صورتوں میں یعنی فاعل اور اسکول یعنی مفعول بالکل اسی ترتیب سے آ رہے ہیں جو اردو میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے آخر میں فعل آتا ہے جو اردو میں بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے جملے کی ساخت بھی پنجابی اور اردو کی بالکل سیم نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تذکیر و تانیث کی بات کریں، اگر آپ الفاظ کی نشست و برخاست کی بات کریں، اگر آپ واحد اور جمع کی بات کریں تو ہر اعتبار سے اردو زبان پنجابی کے کہیں زیادہ قریب نظر آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جاتا ہے جاندہ ہے، یا کھاتا ہے کھاندہ ہے، سو آن سو فورتھ آپ یوں کر سکتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں تے الف تا یا تا تی تے پہ ختم ہونے والے الفاظ بس پنجابی میں دا، دی اور دے پر ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ تذکیر و تانیث، جمع اور واحد یا باقی قواعد زبان تقریباً سیم رہتے ہیں، ایک جیسے رہتے ہیں۔ سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دراصل سندھ اور دکن میں الفاظ کا اختلاط ہوا اور پنجاب میں الفاظ کے اختلاط کے نتیجے میں ایک نئی زبان بھی بن گئی۔ یوں حافظ محمود شیرانی نے تاریخی اور لسانی دونوں بنیادوں پر اپنے نظریے کو نہ صرف ثابت کیا بلکہ بعد کے نظریہ ساز بہت حد تک ان کے نظریات کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ لیکن سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ پنجاب میں اردو، سندھ میں اردو، دکن میں اردو، یہ وہ نظریات تھے کہ جن کے نظریہ سازوں کے خیال میں زبان کسی علاقے میں پیدا ہوئی، یعنی زبان زبانوں سے نہیں علاقے سے ہے۔ اس کے مقابلے میں جدید لسانی اصولوں کے مطابق چند نظریہ ساز ایسے آئے جنہوں نے یہ کہا کہ زبان علاقے سے نہیں، زبان زبان سے مارز وجود میں آتی ہے۔ اگر منطق کی روح سے دیکھا جائے تو یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ ایک جگہ پر رہنے والا شخص دوسری جگہ پر چلا جائے
تو علاقہ تو بدل جاتا ہے لیکن اس کی زبان اور اس کے الفاظ وہی رہتے ہیں. چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم زبان علاقے سے نہیں پر نہیں بلکہ زبان زبان سے ہے پر گفتگو کریں گے. اس حوالے سے ہمارے سامنے دو نظریہ ساز ہیں جنہیں میں بطور ایک نظریہ ہی لوں گا, یا یوں کہہ لیجیے کہ میں ایک نظریے کے طور پر ان دونوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. ان نظریہ سازوں میں ہیں ڈاکٹر شوکت سبزواری تاریخ زبان اردو کے حوالے سے, اور مسعود حسن خان جنہوں نے مقدمہ تاریخ زبان اردو میں اپنے نظریات کا اظہار کیا. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر شوکت سبزواری دہلوی زبانوں میں اردو زبان کو تلاش کرتے ہیں. اس دور میں کھڑی بولی, پالی, سنسکرت کی قدیم صورتیں اور ہریانوی جیسی بولیاں دہلی کے گرد و نواح میں بولی جاتی تھی. اور شوکت سبزواری کا یہ خیال ہے کہ دراصل وہ اردو جو آج ہم جانتے اور بولتے ہیں کا آغاز ان بولیوں میں سے کسی ایک بولی کے نتیجے میں ہوا ہوگا, یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ بولی جسے آج ہم اردو کہتے ہیں یہ ان ابتدائی بولیوں کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے. وہ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں, قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ یعنی اردو میرٹھ اور اس کے نواح میں بولی جاتی تھی. پالی اس کی ترقی یافتہ اور ادبی اور معیاری شکل ہے. اردو اور پالی دونوں کا منبع ایک ہے. عزیز طلبہ, میں آپ کو کسی لنگوسٹک ایشوز میں یا یوں کہہ لیجئے کہ ثقیل نوعیت کے لسانیاتی اصولوں میں یا ضوابط میں الجھانا نہیں چاہتا. بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ سنسکرت وہ زبان ہے جو اعلیٰ طبقے کے ہندو بولتے تھے, اور پالی اس کے بعد کی وہ زبان کہ جس میں ہندوؤں کے اشرافیہ نے گفتگو شروع کی. لیکن یہ دونوں زبانیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صرف اس وجہ سے ماند پڑ گئیں یا اپنا وجود کھو بیٹھی کہ یہ بازار گھاٹ میں نہیں بولی جاتی تھی, یہ عام طبقے تک نہیں پہنچ سکتی تھی. اور وہ زبان جو عام طبقے تک نہیں پہنچتی زیادہ دیر تک اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی. بہرحال رہی بات اردو کے پالی کی ترقی یافتہ شکل ہونے کی, تو اس کے حوالے سے ہم زیادہ کچھ اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ زبان جسے پالی کا نام دیا جاتا ہے کہ ادبی نمونے یا عام الفاظ اب ہمارے ہاں اس طرح رائج ہی نہیں رہے. اگر کسی دور میں اردو نے پالی سے کچھ سیکھا بھی ہوگا تو وہ دور ہوگا جب قطب الدین کے فوجی, جیسا کہ حافظ محمود شیرانی نے کہا تھا کہ قطب الدین کے فوجی جب دہلی کی طرف سفر کر کے گئے, جب وہ وہاں پہنچے تو تب تک ان کے پاس ایک زبان آ چکی ہوئی تھی. اس وقت اس پالی نے بھی یقیناً اس میں ممکن ہے اہم کردار ادا کر دیا ہو, ہم اس کو نگیٹ نہیں کرتے, لیکن اگین یہ ارتقائی مراحل سے متعلق ہے نہ کہ ابتدا سے. اب اس کے بعد مسعود حسن خان کی بات کر لیتے ہیں ایک لمحے کو. انہوں نے بھی اس سے کچھ ملتی جلتی رائے دی, لیکن مسعود حسن خان نے اردو کو پالی کی بجائے ہریانی کے زیادہ قریب بتایا. اب کیونکہ ہریانوی زبان پر بذات خود پنجابی کے زیادہ اثرات ہیں, لہٰذا مسعود حسن خان کا یہ نظریہ یا ان کا یہ تاثر ان کے نظریے کو دراصل پنجاب میں اردو یا یوں کہہ لیجئے کہ اردو پنجاب سے ہے کے نظریے کے زیادہ قریب لے آتا ہے. تو اوور آل اگر ہم بات کریں تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے بات کی تین بنیادی نظریات کی. اول دکن میں اردو مولانا نصیر الدین ہاشمی, دوم اردو سندھ سے یعنی سید سلمان ندوی کا وہ نظریہ جو انہوں نے نقوش سلیمانی میں پیش کیا, اور سوم پنجاب میں اردو یعنی حافظ محمود شیرانی کا نظریہ اور اسی عنوان سے ان کی کتاب. اس کے بعد ہم نے طائرانہ طور پر جائزہ لیا شوکت سبزواری اور مسعود حسن خان کی آراء کا, لیکن بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اردو زبان جو ایک طرف تجارتی اغراض سے آنے والے عربوں کے نتیجے میں دکن میں جنم لی, ایک طرف سندھ سے آنے والے فاتحین یعنی محمد بن قاسم کے ساتھ آنے والی افواج کے نتیجے میں آئی, اور تیسرا پنجاب یعنی شمال سے آنے والے فاتحین کے نتیجے میں مارز وجود میں آنے والی زبان. اگر ہم ان تینوں نظریات کو جوڑ دیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ جنوب مغرب, جنوب مشرق اور شمال بالآخر یکجا ہو گئے
مرکز یعنی دہلی میں آ کر جہاں پہ ایک زبان بنی، اس زبان کا ادب تخلیق ہوا اور وہ ادب ارتقائی مراحل طے کرتا کرتا ہم تک پہنچا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تینوں اطراف سے اردو زبان نے اثرات قبول کیے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو پر پنجابی کے اثرات سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ یہاں سے سب سے زیادہ فاتحین آئے۔ سندھ کے اثرات قدرے کم ہیں، عربی کے اثرات اس سے بھی کم ہیں، کیونکہ عربی کا تعلق اردو سے اس طرح نہیں جس طرح کہ فارسی کا ہے، دونوں زبانوں کا خاندان ہی مختلف ہے۔ تو ہم آج کی گفتگو کو اس نقطے پر ختم کر سکتے ہیں کہ دراصل دکن، سندھ اور پنجاب تینوں اردو زبان کے تخلیقی مراحل میں معاون رہے، لیکن وہ زبان جسے آج میں اور آپ بولتے اور جانتے ہیں، دراصل دہلی میں اور اس کے گرد و نواح میں تشکیل پائی، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر شاہان دہلی نے اردو زبان کو وہ ادبی مرتبہ دیا کہ آج یہ کسی بھی عالمی زبان یا عالمی ادب کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، اردو ایک مخلوط زبان ہے اور اس کا یہی پہلو اسے ایک گمبھیر اور مشکل زبان بنا دیتا ہے۔ میں آج کی بات داغ کے اس شعر پر ختم کروں گا کہ نہیں داغ آسان یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔